कराची में आंसू गैस की बू। धरने खत्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? एक बहुत बड़े सोने का सौदा हुआ है। पूरी कहानी क्या समझ में आएगी? और क्या इमरान खान और अल्ताफ हुसैन का मुस्तकबिल 2025 में है या नहीं? जावेद चौधरी का एक अहम बयान और उस बयान की वजह क्या है? कराची में सियासी जमूद लेकिन आतिशबाजी का रिकॉर्ड कायम। दो बड़े जिरगे और इन जिरगों में होने वाली कहानी। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। अगर आपने इससे पहले कि हम प्रोग्राम का आगाज करें, हर बार की तरह इस बार आपसे छोटी सी दरख्वास्त कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन जरूर बिल जरूर दबाइए। शर्म मत कीजिए, क्योंकि ताज़ा खबरें आपको उसी तौर पर मिलेगी और कोई लापता नहीं करेगा। थोड़ा सा तो खौफ से निकल कर जिए। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी और अहम खबरें आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूं। सबसे पहली वो खबर कि कराची शहर जल रहा है। कराची शहर में जगह जगह आंसू गैस की शेलिंग हो रही है। जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त है 8 बजे का वक्त है और तारीख आज है 31 दिसंबर यानी साल का आखिरी दिन है। इस वक्त जो पाराचनार की सूरत हाल हुई थी और पाराचनार में 31 तारीख को अहम जिरगा होना था, लेकिन उसके बावजूद मसला हल नहीं हो पाया। पाराचनार की सड़क बंद है और इसी के रद्दे अमल में एक बहुत अहम मजहबी सियासी जमात जो कि तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान की बड़ी अहम करीबी जमात समझी जाती है, यानी MWM मुत्तहिदा वहदतुल मुस्लिमीन ने कराची के 12 मकामात पर एहतजाजी धरनों का ऐलान 25 तारीख को किया था। उन्हें बार बार इस बात में कहा गया कि कराची की सड़कें खोल दीजिए, लेकिन सड़कें नहीं खुल सकी और वो धरने फिर 7 जगहों तक रहे। इन 7 जगहों तक धरने पर भी कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी थी और फिर उनकी ही एक हरीफ जमात यानी कि सिपाही सहाबा जिसे कहा जाता है, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि वो भी एहतजाजी धरनों की कॉल देगी। इसलिए जो 31 तारीख साल 2024 का आखिर का दिन था, कराची के लिए, कराची के शहरियों के लिए बदतरीन दिन साबित हुआ। और बदतरीन दिन इसलिए साबित हुआ कि एक तरफ MWM जो कि तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता एक जमात, उसकी तरफ से एक प्रोटेस्ट और फिर सिपाही सहाबा की तरफ से यानी कि जो साबका सिपाही सहाबा थी उसकी तरफ से कराची के मुख्तलिफ मकामात पर धरनों के बाइस, एहतजाज के बाइस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया और बिल आखिर सिंध हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किया गया कि जनाब अब धरने को उठाने की तैयारी की जाएगी 8 बजे से पहले, यानी कि तकरीबन मगरिब के वक्त से पहले के जब उस वक्त ट्रैफिक का बहुत ज्यादा दबाव होता है, उस वक्त इनके खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान का कहा गया और पुलिस की कार्रवाई हुई। लेकिन नुमाइश चौरंगी पर आंसू गैस की शेलिंग होती रही, कामरान चौरंगी की इतलात आती रही, शहर के मुख्तलिफ मकामात से इतलात आती रही और उसके बाद MWM ने दोबारा ऐलान किया कि वो 8 बजे पूरी ताकत के साथ दोबारा धरने के लिए बैठेंगे। ताल अभी तक जब मैं आपसे प्रोग्राम कर रहा हूं उस वक्त तक ये नेगोशिएशन चल रही है। आपको याद होगा कि जब ये धरनों का सिलसिला शुरू हुआ था तो मैंने एक लफ्ज कहा था तो लोगों ने बहुत एतराज किया था और मैंने कहा था कि कराची की सड़कों पर दूसरों की जंग नहीं होनी चाहिए और आपने देख लिया होगा कि अब ये किसकी जंग है और ये मामला किस तरफ जा रहे हैं। कराची के शहरी बहुत ज्यादा परेशान है। यकीनी तौर पर इस वक्त जो कुछ भी पाराचनार के अंदर हुआ ये एक इंसानी अलमिया है और ये नहीं होना चाहिए। किसी काफिले पर हमला नहीं होना चाहिए, किसी के घरों पर हमले नहीं होने चाहिए और ये हुकूमत और इंतजामिया की बेबसी नजर आती है कि वो इन हमलों को रोकने में न सिर्फ नाकाम होती है बल्कि उन्हें कानूनी तौर पर उन तमाम हमले आवरों को सजा देने की बजाय यहां पर जिरगे होते हैं और जिरगों के बाद ये मामलात एक तरफ जाते हैं और फिर दोबारा से ये मामला सर उठाते जाते हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर कई पैरेलल मुतवाजी निजाम एक साथ काम कर रहे होते हैं। एक तरफ हमारे पास हुकूमत और इंतजामिया के नाम पर एक चीज मौजूद होती है, दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि एक एस्टैब्लिशमेंट मौजूद है और तीसरी तरफ वो प्रेशर ग्रुप्स मौजूद हैं कि जो अपनी मनमानी जब जहां जिस वक्त चाहते हैं
کر لیتے ہیں. اور جرگوں پر یوں تو پابندی ہونی چاہیے تھی, لیکن کیا کرے کہ اگر ان تمام کے جو اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے اس پر بھی آپ کسی کو سزا دینے کی بجائے, مشینری سزا دینے کی بجائے, حکومت سزا دینے کی بجائے, عدلیہ سزا دینے کی بجائے, یا عدلیہ یا حکومت یا انتظامیہ یا اسٹیبلشمنٹ ان تمام معاملات کو کنٹرول کرنے کی بجائے ایک اور متوازی نظام کی طرف جاتی ہے جسے جرگہ کہا جاتا ہے, اور جرگے کے بعد پھر وہی معاملات ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ مقامی طور پر جرگوں کو ہی معاملات حل کرنے ہیں تو پھر آپ نے وفاقی طور پر قانون اور عدالت کا معاملہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ جہاں پر آپ کے پر جلتے ہیں وہاں پر آپ کہتے ہیں جناب جرگہ کر لیجیے اور یہ معاملات کو حل کر لیجیے, اور جہاں پر ریاست کی عملداری دکھانے کا معاملہ آتا ہے وہاں پر ہم بے بس نظر آتے ہیں. آپ یہی معاملہ صرف خیبر پختونخوا کی حد تک موجود نہیں ہے, بلکہ آپ یہ دیکھیے کراچی جیسے شہر کے اندر بھی جرگے ہوتے ہیں. آپ سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں, لیکن سندھ حکومت کے اندر یہ بات قانون ہے کہ جناب جرگے نہیں ہونے چاہیے. لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ صرف کل کی تاریخ کے اندر یعنی کہ 29 اور 30 تاریخ کے درمیان سندھ کے اندر 2 بڑے جرگے ہوئے. اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے اہم رہنما شامل ہوئے. ایک شکارپور کے اندر ہوا اور دوسرا جو ہے وہ جیکب آباد کے اندر ہوا. غوث بخش مہر صاحب جیسے جو کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر شامل ہے, آئے دن بلاول بھٹو داری کے ساتھ تصاویر کھنچواتے رہتے ہیں, وہ بھی ان جرگوں میں شامل تھے, اور جرگوں نے ان 13 افراد کی ہلاکت کا معاملہ حل کر دیا. نہ آپ کسی کو سزا ہوگی نہ جزا ہوگی. جرگے نے جو ہے وہ تقریباً 2 کروڑ 80 لاکھ روپے کا فیصلہ دے دیا, معاملہ ختم ہو گیا. بند کر دیجئے ان عدالتوں کو. اور اگر آپ قانون کی عملداری نہیں کر سکتے تو پھر جو کچھ پارا چنار کے اندر ہوا ہے وہاں اگر جرگوں کو ہی فیصلہ کرنا ہے, وہی جو قاتل اور مقتول ہے, وہی جو 2 لوگ موجود ہیں, اگر ان سب کو آپس میں ہی فیصلہ کرنا ہے تو پھر ریاست کہاں پر رہ گئی؟ ہر علاقے کے اندر ہر جگہ پر لوگوں کو اپنی مدد آپ کے تحت فیصلے کر لینے دیجئے. پھر آپ اس کو صرف محیط خیبر پختونخوا یا سندھ کے اضلاع تک کیوں رکھتے ہیں؟ کراچی میں آج کے بعد جو کوئی بھی اگر جرم ہو تو پھر ایسا کیجئے کہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں انہیں سزا دینے کا اختیار دے دیجئے, اور پھر کہہ دیجئے کہ جناب اب جو ہے وہ جرگہ ہی وہاں پر فیصلہ کرے گا اور وہیں پر یہ معاملات ہوں گے. اگر انتظامی طور پر اتنے متوازی نظام اگر چلتے رہیں گے تو پھر یہ معاملہ کہاں حل ہوگا؟ کراچی شہر کے اندر آنسو گیس کی شیلنگ فائرنگ کسی طور پر بھی ظاہر سی بات ہے جو مظاہرین بیٹھے ہوئے ہوں ان کے لیے نہیں ہے, لیکن جب یہ جنگیں کسی اور جگہ کی اس شہر کے اندر لڑی جاتی ہے تو پھر بہت سارے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں کہ آخر یہ محاذ اس جگہ پر کیوں جاری رکھا گیا ہے. اگر کسی کو دھرنا دینا ہے شوق سے دیجئے. ایک طرف جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ دھرنے اور مارچ کی اجازت نہیں ہوگی, تو پھر دوسری طرف دھرنے اور مارچ کی اجازت کیوں؟ ہاں اگر دھرنا دینا ہے بالکل آپ ایک سائیڈ پر بیٹھ جائیے اور سڑکوں کو کھول دیجئے. لیکن اگر کسی کو یہ ہے کہ جناب ہم ایک گروپ کہتا ہے ہم اپنی طاقت دکھائیں, دوسرا گروپ کہتا ہے ہم اپنی طاقت دکھائیں, تیسرا کہتا ہے ہم اپنی طاقت دکھائیں, چوتھا کہتا ہے ہم اپنی طاقت دکھائیں, تو پھر ریاست کہاں ہے؟ اصل سوال یہ بنتا ہے کہ ریاست کہاں ہے, حکومت کہاں ہے, اور انتظامیہ کہاں پر موجود ہے کہ جناب وہ آ کر کہے کہ ٹھیک ہے جناب یہ غلط ہوا ہے, آپ کا احتجاج بالکل آپ کا حق پہنچتا ہے, اگر آپ غزہ کے لیے کر سکتے ہیں تو چلیے آپ یہاں پر ان کے لیے بھی کیجئے. لیکن آپ دونوں طرف دیکھیے, وہاں جرگوں کا فیصلہ بھی پھر حکومت اور ریاست کو کرنا چاہیے, یہاں پر دھرنوں کے حوالے سے بھی فیصلہ پھر حکومت اور ریاست کو کرنا چاہیے کہ جناب آپ سڑک پر ایک طرف بیٹھ جائیے, معاملات کو حل کر لیجئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے, میرا ہمیشہ سے اس بات پر رہا ہے کہ احتجاج کسی بھی ملک کسی بھی عوام کے اندر اس بات کا شعور دیتا ہے کہ ان کے اندر سیاسی شعور موجود ہے. احتجاج ہر صورت میں ہونا چاہیے, ہر اس ناانصافی کے خلاف ہونا چاہیے کہ جو کہ انسانیت کی تذلیل کرے یا پھر بنیادی انسانی حقوق نہ دیے جا رہے ہوں, اس پر احتجاج ضرور ہونا چاہیے, ضرور ہونا چاہیے اور ضرور ہونا چاہیے. لیکن جب یہ احتجاج کوئی اور صورت اختیار کر رہا ہو اور اس میں کئی سوالات اٹھ رہے ہو کہ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے پیچھے کیا وہی بام ہے جو سامنے نظر آ رہے ہیں یا پھر وجوہات کچھ اور ہیں, کسی اور کی جنگ کسی اور کی زمین پر لڑی جا رہی ہو, تو یقینی طور پر پھر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کا جواب بھی دینا پڑتا ہے کہ آخر یہ معاملات ہوئے کیا ہوئے ہیں اور کس لیے ہوئے ہیں. تاحال ابھی بھی وہ مظاہرین جو ہیں, جب میں آپ سے پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں, وہ اس بات پر ہیں کہ وہ احتجاجی دھرنا دیں گے. یقینی طور پر دھرنا دینا چاہتے ہیں, احتجاج کرنا چاہتے ہیں, ان کا بنیادی حق ہے. لیکن اس دھرنے کی وجوہات کیا ہے اور اس دھرنے کے لیے جگہوں کا تعین کس طریقے سے کیا گیا ہے, یہ بڑے سوال نشان ہے اور ہر ایک کو حق بھی ہونا چاہیے. آئیے دوسری بڑی خبروں کی طرف آ رہے ہیں. تو جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو میں کہنا یہ بھول گیا کہ تاحال یہ مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. آئندہ گھنٹوں کے اندر کیا پیش رفت ہوتی ہے یہ جو بھی ہوگی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اگلے بہت اہم چیز کے بارے میں آتے ہیں اور بہت بڑی خبر کی طرف میں آپ کو آتا ہوں. پاکستان میں سونے کی کان ہے. پاکستان میں
تانبے کی کانیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان ان ملکوں میں شامل ہوتا ہے کہ جہاں پر معدنیات کے ذخائر اس حد تک موجود ہیں کہ پاکستان کے تمام دکھ و درد ختم ہو سکتے ہیں، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں ان قدرتی اور معدنی ذخائر کو ہمیشہ سے الگ ہی طریقے سے ایکسپلور کیا گیا۔ پاکستان میں ایک بہت بڑا معدنی ذخائر یعنی کہ بلوچستان کے اندر ریکارڈک کا معاملہ ہے۔ میں آپ کو جو بڑی خبر دینے والا ہوں وہ دیکھیے، ریکارڈک کے لیے ایک کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا تھا اور اس کے 50% شیئر اس کمپنی کو دیے گئے تھے، جس کے بعد ان کے کافی معاملات ہوئے۔ یہ معاملہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے سے شروع ہوا، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں رہا، پھر وہ عالمی عدالت میں گئے، وہاں پاکستان کو ایک بہت بڑا جرمانہ کرنا پڑا، بعد میں ہم نے اس تمام چیزیں دے دی۔ لیکن اب اس کہانی میں ایک نیا پیش رفت ہوئی ہے اور بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے، میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا معاملات ہوئے۔ سعودی ترقیاتی فنڈ نے ریکارڈک کے 13% شیئر، 13 سے 15% شیئرز خرید لیے ہیں۔ وہ ریکارڈک یعنی کہ اب جو سونا اور تانبا وہاں سے نکلتا ہے اس میں تقریباً 15% شیئر کی خریداری کی آواز آنا شروع ہو چکی ہے، اور جو اطلاعات ہم تک مل رہی ہے وہ بڑی ہی اہم ہے اور بڑی ہی اہم ذرائع سے میں آپ کو اطلاعات دے رہا ہوں۔ جو اطلاعات موصول ہو رہی ہے وہ بہت اہم یہ ہے کہ جو ریکارڈک اور چاغی، یعنی یوں تو چاغی ہمارے ہاں پر مشہور اس لیے کہ 1998 میں پاکستان نے وہاں پر ایٹمی دھماکے کیے تھے، لیکن خاص طور پہ چاغی اور ریکارڈک اور یہ سارا علاقہ قدرتی معدنیات اور خاص طور پہ تانبے اور سونے کے ذخائر سے مالا مال ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر تقریباً اتنا سونا اور تانبا ہے کہ 40 سال تک اگر مسلسل نکالا جائے تو بھی یہ ختم نہیں ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 6 ارب ٹن کے قریب تانبا اور سونا یہاں پر موجود ہے۔ جس کمپنی کو یہ ٹھیکہ دیا گیا تھا پہلے اس کو 50% شیئر دیے گئے تھے اور 50% شیئر حکومت پاکستان نے رکھے تھے، اور اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جلد ہی اس کے تقریباً 10 سے 15% جو شیئرز ہیں وہ حکومت پاکستان کے جو شیئرز تھے وہ سعودی ترقیاتی فنڈ کو دیے جا رہے ہیں، اور اس میں تقریباً $540 ملین کی سرمایہ کاری سعودیہ کی طرف سے شامل ہے، کہ جس میں 1,50 کروڑ روپے تک یعنی کہ پاکستانی روپوں میں یہ ادا کی جائیں گے پاکستان کی حکومت کو۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑا پروجیکٹ، اور اب دیکھیے کہ اس کو جب چائنا کے حوالے سے جب وہاں پر بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے تھے تو اب سعودی فنڈز اور سعودی سرمایہ کاری براہ راست وہاں پر شروع ہو رہی ہے، اور اب سعودی فنڈ اور سعودی سرمایہ کاری سے آئندہ دنوں کے اندر کیا معاملات ہوں گے، یہ بہت اہم خبر میں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں کہ اس سے اس خطے کی صورتحال بھی ہے کہ اب سعودی حکومت براہ راست پاکستان کے اندر فنڈنگ کر رہی ہے اور پروجیکٹس کو ہائر کر رہی ہے، پروجیکٹس وہ لے رہی ہے۔ یہ خبر میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ آئندہ دنوں کے اندر یہ جو جہاں تک سعودیہ کے ساتھ ہمارے بڑے برادرانہ تعلقات ہیں، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ جہاں وہاں پر مدینہ اور مکہ کا ہونا ہے، جہاں پر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا سلسلہ، ہمارا اسلام کا ہمارا مذہب ہے۔ ایک تو ہماری ظاہر دلی لگاؤ اس جگہ سے اس لیے، اور دوسرا وہاں کے تیل کے معاملات تھے، پھر تیسرا معاملہ وہاں پر پاکستان کے اندر جو فنڈز رکھوایا گیا تھا تقریباً $1 ارب تک کا، اس حوالے سے تھی، اور اب ڈائریکٹ یہ فنڈنگ شروع ہو رہی ہے۔ میں اس حوالے سے آپ کو ابھی سے آگاہ کر رہا ہوں کہ صورتحال دیکھیے گا۔ آئیے کچھ اور خبروں کی طرف چلتے ہیں، یہ بڑی اہم پیش رفت ہو رہی ہے، یہ خبر دینا آپ کو بہت زیادہ ضروری تھا۔ اب آئیے ایک بہت بڑی خبر کی طرف اور ایک بہت بڑے معاملات کی طرف۔ معاملہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں پاکستان کے ایک بڑے معروف صحافی ہیں جن کا نام ہے جاوید چودھری۔ جاوید چودھری صاحب نے اپنا ایک پروگرام کیا، اور یہ پروگرام انہوں نے کیا ہے 31 دسمبر کو، یعنی کہ جب میں پروگرام کر رہا ہوں اسی وقت انہوں نے یہ پروگرام کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب عمران خان نے کیا کچھ پاکستان کی ریاست کے خلاف نہیں کیا، انہوں نے پاکستان کی فوجی تنصیبات پر حملے میں وہ ملوث ہیں، پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیا کیا زبان انہوں نے استعمال نہیں کی، اور وہ ابھی بھی کر رہے ہیں، اور بقول ان کے اپنے کہ بھائی جناب تو پھر کیا وجہ ہے کہ الطاف حسین صاحب نے ذرا سا کچھ کہا تھا تو اس کے بعد ان کی تو پارٹی کو تتر بتر کر دیا گیا۔ میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہا ہے؟ جاوید چودھری۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ عمران خان کا نہیں ہو سکا؟ عمران خان کو اس طرح سے سختیاں نہیں ہیں، یا ان کو اس طرح سے تتر بتر نہیں کیا گیا جس طریقے سے الطاف حسین صاحب کے ساتھ کیا گیا؟ اچھا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، شاید وہ خود جاوید چودھری صاحب بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور بہت سارے معاملات کو وہ بہت بخوبی بھی جانتے ہیں۔
मामला ये है कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान की सपोर्ट जिन हलकों या जिन एरियाज के अंदर मौजूद है वो खास तौर पे पंजाब और केपीके के बहुत ही अहम इलाके हैं, जबकि अल्ताफ हुसैन साहब की जो सपोर्ट मौजूद थी वो कराची, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह और इन इलाकों में मौजूद थी। तो बकौल आसिफ अली जरदारी साहब के कि डोमिसाइल का फ़र्क भी बहुत काउंट होता है, तो डोमिसाइल का फ़र्क भी बड़ा मायने रखता है। खैर, लेकिन नुक्ता ये नहीं है, नुक्ता यह है कि अब आइंदा साल 2025 में क्या इमरान खान और वो तमाम सियासतदान के, जिसमें अल्ताफ हुसैन साहब शामिल हो, जिसमें दीगर सियासी जमातें तमाम शामिल हों, कि जो इस वक्त हिज़्ब इख्तलाफ में या जिन पर इस वक्त सियासत में पाबंदी है, क्या सन 2024 उन सब लोगों के लिए कैसा रहा, हुक्मरान जमातों के लिए 2024 कैसा रहा, और आइंदा दिनों के अंदर 2025 उनके लिए कैसा रहेगा। तो आइए ज़रा सा इस बारे में तज्जियाती रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करते हैं और फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आइए इसमें सबसे पहले बात ही करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दो बड़े अहम मामलात रहे। नंबर एक बड़ा मामला यह रहा कि पाकिस्तान में जो सियासी हुकूमत हैं या सियासी असर व रसूख हैं और उसमें और इस्टेब्लिशमेंट के असर व रसूख में क्या रद्दो बदल होगा, उसके बाद ही ये सारी सूरत हाल को समझा जा सकता है या इसे जांचा जा सकता है। पाकिस्तान में जो निज़ाम कायम है, जिसे हम हाइब्रिड सिस्टम कहते हैं, यह हाइब्रिड सिस्टम अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद है। और पूरी ताकत के साथ मौजूद होने का मतलब यह है कि पाकिस्तान में जो सियासी हुकूमतें या सियासी जमातें हैं, उनका एक कहीं ना कहीं पर कोलिशन पाकिस्तान के मुतल्लिका इदारों के साथ रहता है। और अगर वहां पर ताल्लुकात खराब हों तो इसका मतलब यह होता है कि वो हुकूमत से दूर और फिर अपोजिशन का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अगर ये रास्ता नहीं मिल पाया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जब ये रास्ता मिला तो वो हुकूमत में थी, और जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रास्ता हटा तो फिर तहरीक इंसाफ की बारी आई, और फिर तहरीक इंसाफ का उरूज देखा गया। और फिर जब तहरीक इंसाफ से ये ताल्लुक हटता है तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के साथ आता है। तो जाहिर सी बात है, पहले इस मामले को समझना बहुत जरूरी है कि जहां पर अगर हुकूमतों की तश्कील का अगर काम आएगा तो वहां पर पाकिस्तान के अंदर ये हाइब्रिड निज़ाम ही अब लगता यूं है कि आइंदा सालों के अंदर और ज्यादा मजबूत होगा। इस सारी सूरत हाल में अगर हम 2024 को देखें तो 2024 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, ये वो 3-4 सियासी जमातें थीं कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के मुतल्लिका इदारों या हलकों के साथ बहुत ही गहरा रहा, और फिर इक़्तिदार भी उनके पास ही मिला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्योंकि ताल्लुकात खराब, लेकिन उनकी एक अवामी नुमाइंदगी बहुत ज़्यादा होने की वजह से सन 2024 में वो इलेक्शन ज़रूर जीतती है, बड़ी तादाद में जीतती है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तक ही सिर्फ उन्हें मिलती है। जबकि 2024 के अंदर अगर हम 2016 से अगर MQM का या अल्ताफ हुसैन साहब का अगर मुआवजा करें तो हम देखते ये हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े, और पहले वो बाइकॉट्स की तरफ थे, अब वो कम अज़ कम इस नोयत पर आ गए कि 8 फरवरी का इलेक्शन उन्होंने हिस्सा ज़रूर लिया, लेकिन 8 फरवरी के इलेक्शन में बहुत सारे सवालात थे। इसी हवाले से MQM पाकिस्तान की अवामी मकबूलियत चाहे किसी भी सतह पर हो, लेकिन वो इस वक्त उसी ताल्लुक की बुनियाद पर इस वक्त उनकी नशिस्तें मौजूद हैं, और यकीनी तौर पर वो आगे की तरफ भी उसी ताल्लुक को आगे की तरफ बढ़ाएगी। अब इसी निजाम को अगर हम फोकस करते हुए सन 2025 में सितारों की गर्दिश को और हाथों की लकीरों को अगर देखें तो हमें ये यकीन होगा कि हम ये सही तौर पे प्रेडिक्शन कर सकेंगे कि सन 2025 किस तरीके से होगा। तो अब 2025 को इसी हाइब्रिड निज़ाम को अगर आप तस्वुर करते हुए आगे बढ़ें तो 2025 ऐसा लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM हो या फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो, ये वो सियासी जमातें हैं जो पाकिस्तान के मुतल्लिका हलकों के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात के साथ हुकूमत में रहेगी या हुकूमत की तरफ आगे बढ़ेगी। अब जब ये हुकूमत की तरफ आगे बढ़ेगी तो उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ हर मुमकिन ये कोशिश करेगी कि वो किसी ना किसी तौर पर रास्ता हासिल कर सके। एक ज़माने में अब उन्हें उम्मीद यह है कि ट्रंप इंतज़ामिया हो सकता है कि पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाए और इन्हें रास्ता मिल सके, लेकिन दूसरी तरफ वही तहरीक इंसाफ जो कि इन सबको चोर, डकैत और डाकू कह रही थी, अब उन्हीं के साथ मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ रही है। दर हकीकत तहरीक इंसाफ को अब ये उम्मीदें नहीं है कि वो मुतल्लिका हलकों या एस्टैब्लिशमेंट से कोई बड़े ताल्लुकात कर सकेगी। दर हकीकत अब वो किसी भी तरीके से रास्ता चाह रही है। तहरीक इंसाफ अगले 2025 के अंदर हर मुमकिन कोशिश ये करेगी कि उनके रहनुमा इमरान खान को आज़ादी मिल सके और इमरान खान को किसी ना किसी तौर पर आगे की तरफ रास्ता मिल सके। अगर वो जेल से रिहा होते हैं तो उसके बाद ही तहरीक इंसाफ में एक नई जान पड़ सकेगी और तहरीक इंसाफ मौजूदा इक़्तिदार और इस निज़ाम के ख़िलाफ़ ज़्यादा स्ट्रगल के साथ यानी ज़्यादा तेज़ी के साथ आवाज़ उठाएगी। लेकिन क्या उन्हें यह रास्ता दिया जाएगा?
ہرگز تاحال ابھی تک اس کے امکانات نظر نہیں آتے کہ 2025 میں خان کی رہائی باہر ممکن ہو سکے گی۔ تو کیا تحریک انصاف اور کوئی پروٹیسٹ کا راستہ اپنائے گی؟ تاحال اس کے بھی امکانات نہیں ہیں۔ ہاں، اگر کوئی پروٹیسٹ کی طرف وہ جائے گی تو اس سال کے یعنی اگلے سال 2025 کے آخر مڈ میں درمیان میں وہ اس طرح کا پروٹیسٹ کچھ سوچے گی، لیکن تاحال انہیں اس طرح کی کوئی امید نظر نہیں آتی ہے۔ سیم سچویشن اس وقت ایم کیو ایم لندن کے متعلق ہے، یعنی الطاف حسین صاحب کے متعلق ہے۔ اس وقت ایم کیو ایم پاکستان ہو یا کراچی کی صورتحال ہو، اس کے اندر زیادہ مضبوطی کے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے یا گورنر سندھ یہاں پر موجود ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں انہیں بھی اپنی اسٹرگل کو اسی طریقے سے لے کر چلنا پڑے گا، انہیں مسلسل اپنے لیے راستے تلاش کرنے پڑیں گے، اور یہ راستوں کی تلاش اسی وقت ختم ہوگی کہ جب پی ڈی ایم انتظامیہ اور اس ہائبرڈ نظام کے اندر پی ڈی ایم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں پاکستان نیشنل پارٹی، مسلم لیگ نون سے کسی لمحے مایوسی ہوگی۔ تو اگر اس وقت تاحال ایسا نظر نہیں آتا ہے اور اگلے 6 مہینے یا اس سال کا مڈ تک تو یہ نظر آتا ہے کہ موجودہ حکومت اور مقتدرہ حلقوں کے درمیان تعلقات کی نوعیت بہتر رہے گی، اور اس بہتر رہنے کے بعد انہیں اپنی اسٹرگل کو، ان تمام سیاسی جماعتوں کو کہ جن پر پابندی ہے، انہیں اپنی جدوجہد کو آگے بڑھاتے رہنا پڑے گا، تب جا کر کوئی راستہ ان کے لیے نظر آئے گا کہ جناب آگے چل کر کیا کرتے ہیں۔ ان کی پالیسی بہت زیادہ میٹر ہوتی ہے، انہیں بار بار جگہ جگہ اپنے ان تمام سیاسی جماعتوں کو جگہ جگہ اپنی طاقت کے مظاہرے کرنے پڑیں گے، انہیں اپنے وجود کو ظاہر کرنا پڑے گا، اور اسی وجود کو ظاہر کرنے کے بعد وہ آگے کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ لیکن اگر یہ اپنے وجود کو ظاہر نہیں کریں گے تو ظاہر اس طریقے سے معاملات نہیں ہوں گے۔ جس جگہ پر 2016 میں تمام سیاسی جماعتیں موجود تھی، آج سن 2024 کے اختتام پر یہ تمام سیاسی جماعتیں اس جگہ پر موجود نہیں ہیں۔ کئی سیاسی جماعتوں نے آگے کی طرف سفر کیا ہے، کچھ سیاسی جماعتوں نے پیچھے کی طرف سفر کیا ہے، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے اندر اپنے اندر بھی ایک کشمکش کا سلسلہ جاری رہے گا کہ کون کس کے پاس سربراہی کی طاقت ہے اور کس کے تعلقات کتنے زیادہ مضبوط ہے۔ بہرحال ایک طرف خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں، ایک طرف مصطفیٰ کمال صاحب ہیں۔ فاروق ستار صاحب کو ہم اس کاؤنٹنگ کے اندر نہیں شامل کرتے، لیکن گورنر جو سندھ ہے کامران ٹیسوری صاحب، وہ اس میں ایک بڑے مضبوط امیدوار ہیں، اور گورنر کامران ٹیسوری صاحب کے پاس بھی طاقت کا منبع اس وقت تک ضرور موجود ہے کہ جب تک وہ گورنرشپ کے عہدے پر ہے یا جب تک ان کے متعلقہ تعلقات بہت زیادہ مضبوط موجود ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال اسی طریقے سے چلتی رہے گی۔ تاحال میں نہیں سمجھتا کہ 2025 کے مڈ تک کوئی بہت بڑی تبدیلیاں رونما ہو سکے گی۔ البتہ 2025 کے مڈ کے بعد آپ کو ذرا اگر ان تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے کردار ادا کیے تو پھر یہ معاملہ آگے کی طرف بڑھے گا۔ 2025 کا وسط اسی طریقے سے جاری رہے گا جیسے میں نے آپ سے کہا ہے، اور اس کے بعد پھر تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہوگی۔ تو اب تک کی یہ میں ظاہر ہے باقی سب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے، میں کوئی بہت بڑا نجومی بھی نہیں، نہ میں ہاتھ دیکھنا جانتا ہوں، لیکن میں جو باتیں آپ کو بتا سکتا ہوں اب تک کے تجربے کی بنیاد پر اور اب تک کی ساری صورتحال کی بنیاد پر، وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں کنٹینیو رہے گی۔ ان سب کو اپنی پولیٹیکل اسٹرگل کو آگے بڑھاتا رہنا پڑے گا۔ اب آ جائیے اگلے معاملے پر کہ عام آدمی کے لیے اس پہ کتنا فرق پڑے گا اور کتنا اثر پڑے گا۔ 2025 میں اگر جس طریقے سے اس وقت حکومت بیرونی سرمایہ کاروں کو اپنی طرف مدعو کر رہی ہے اور جس طریقے سے وہ چیزوں کو کنٹرول کرنے کی طرف جا رہی ہے، لگ یوں رہا ہے کہ اگر عالمی سطح پر حالات خراب نہیں ہوئے تو پاکستان کی معاشی صورتحال اسی طرح رہے گی جس جگہ پر اس وقت موجود ہے، نہ وہ بہت زیادہ اوپر کی طرف جائے گی نہ بہت زیادہ نیچے کی طرف جائے گی۔ اگلے 6 مہینے کی جو میں پروڈکشن کر سکتا ہوں، باقی اگر کوئی بہت بڑی آفت یا کوئی بہت بڑا معاملہ نہ ہے تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو حالات ہیں بہت سارے لوگوں کے لیے بہت مشکل حالات ہیں۔ یہ حالات تاحال اگلے 6 مہینے کے لیے اسی طرح رہیں گے، نہ یہ اوپر جائیں گے نہ ہی یہ تنزلی کی طرف جائیں گے، بلکہ یہ اس وقت سسٹین کریں گے اگلے 6 مہینے کے لیے، کیونکہ جو اس وقت کا فسکل ایئر ہے، جو مالیاتی سال ہے، وہ یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ 6 مہینے اگلے اسی طرح سے گزرنے، اور جو باقی قرض کیونکہ ری شیڈیول ہو چکے ہیں پاکستان کے بہت سارے اس وقت، تو ظاہر ہے قرضوں کا بھی وہ لین دین کا معاملہ اس طریقے سے نہیں ہے۔ تو اب اگر اگلے 6 مہینے کے بعد جو پالیسی کی طرف جائیں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ جو اڑان پاکستان کے نام سے جو پروجیکٹ لانچ کیا جا رہا ہے وہ کس حد تک آگے بڑھ سکے گا۔ یہ ہو گئی اب تک کی خبریں، بڑی بڑی خبریں اور بڑے بڑے اہم معاملات، یہاں تک کی گفتگو کو ہم سمیٹنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، قائم رکھے۔ نیا سال آپ سب کو بہت بہت زیادہ مبارک ہو، بہت زیادہ مبارک ہو۔ اور کل ہی ہم نے اس شعر کو کہا تھا، ایک بار پھر آپ کے لیے دہرا دیتا ہوں کہ دیکھیے پاتے ہیں عشاق بتوں سے کیا فیض، دیکھیے پاتے ہیں عشاق بتوں سے کیا فیض، ایک برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال
اچھا ہے، تو یہ سمجھیے کہ دیکھیے پاتے ہیں اشاق، اشاق کہتے ہیں عاشق کی جمع ہے، تو دیکھیے پاتے ہیں اشاق یعنی کہ دیکھیے پاتے ہیں عاشق بتوں سے کیا فیض، یہ فیض جنرل فیض نہیں ہے، فیض نہ ہی یہ وہ والا فیض ہے، تو دیکھیے پاتے ہیں اشاق بتوں سے کیا فیض۔ ہاں ویسے کچھ لوگ جنہوں نے فیض سے فیضیاب ہوئے تھے، اب ان سے وہ فیض بھی لے لیا جائے گا تو ان کے لیے سال اچھا نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے پاتے ہیں اشاق بتوں سے کیا فیض، ایک برہمن نے کہا ہے کہ سال اچھا ہے، تو آپ برہمن، یہ کیوں غالب کا شعر ہے تو غالب نے شاید برہمن کا لفظ استعمال کیا تھا، آپ کر لیجئے کہ ایک عامل نہیں، ایک پیر نے کہا ہے کہ سال اچھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔